अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 31 ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन कोर्स। आज के लेक्चर की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले लेट अस सी वेयर वी लेफ्ट आवर डिस्कशन इन द लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेसिकली एक और कंडीशनल जो डिजाइन पैटर्न था जो कि सिंगलटन था, उसके ऊपर अपने डिस्कशन का आगाज किया था। एंड वी हैव सीन के सिंगलटन हम लोग किस सिचुएशन में यूज करते हैं। सिंगलटन की हम लोगों ने फिर क्लास डायग्राम के ऊपर डिस्कशन का हमने आगाज किया था, और जो भी कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और सिंगलटन के आपस में रेलिवेंट थे वो हम लोगों ने उसके ऊपर डिस्कशन की थी, लाइक कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या चीज होती है। उसके बाद हम लोगों ने हमने ये देखा था कि सिंक्रोनाइजेशन और सिंगलटन का आपस में क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद हमने सिंगलटन का थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वर्जन देखा था विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन के डबल चेकिंग मैकेनिज्म क्या होता है कि अगर दो थ्रेड्स या दो ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली अगर एक ही मेथड को कॉल कर लें तो उस सिचुएशन में क्या करना है। आई मीन कि हमारा जो कोड होना चाहिए इट शुड बी थ्रेड सेफ, यानी अगर मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं फॉर द कॉलिंग ऑफ द सेम मेथड, तो ये नहीं होना चाहिए कि एक मेथड फॉर एग्जांपल अगर एडिशन कर रहा है कुछ वैल्यूज की तो दूसरा जो थ्रेड है वो उन्हीं वैल्यूज को डिलीट कर रहा है। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने इसको डिस्कशन हमने की थी कि अगर एक डेटाबेस के अंदर एक रो अगर हम लोग अपडेट कर रहे हैं तो दूसरा यूजर अगर आया है और उसने उसी रो को डिलीट करने की रिक्वेस्ट देनी है तो दिस इज अ रॉन्ग परसेप्शन। आई मीन दिस वुड बी अ रॉन्ग प्रोसेसिंग अगर हम दोनों थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली एक्सेस दे दें डेटाबेस की किसी एक पर्टिकुलर रो के ऊपर एक ही वक्त में। तो द पॉइंट इज के कंकरेंसी को कंट्रोल करने के लिए सिंगलटन ने हमें कुछ मैकेनिज्म प्रोवाइड किए थे, वो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल के ऊपर हमने उसके ऊपर अपनी डिस्कशन की थी। तो आज के लेक्चर का जो मकसद है ये बेसिकली हम लोग एक हम लोग फुल फ्लेज एग्जांपल देखेंगे कि एक रियल टाइम में एक केस स्टडी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जहां पे हमने सिंगलटन को अप्लाई करना है और फिर हमने ये देखना है कि रियल टाइम के अंदर सिंगलटन की हम जो ऑप्टिमाइजेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। आई मीन वो कौन सा सिनेरियो होता है जहां पे वी कैन या वी हैव टू स्विच फॉर द ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। यहाँ पे लेट मी रिमाइंड अगेन कि जितने भी हम लोग डिजाइन पैटर्न्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है हर सिचुएशन में हर डिजाइन पैटर्न अप्लाई हमें करना चाहिए। दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड द वेरी क्रिटिकल पॉइंट कि वी हैव टू फर्स्ट डिसाइड कि हमने डिजाइन पैटर्न अप्लाई करना है या नहीं करना। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अगर हमने डिजाइन पैटर्न अप्लाई करना है तो कौन सा डिजाइन पैटर्न अप्लाई करना है। इट वुड बी कि हो सकता है कि जितने भी डिजाइन पैटर्न हम इस कोर्स में पढ़ें वो कभी आपको अपनी जिंदगी में अप्लाई करने का मौका ही ना मिले। लेकिन द इशू इज कि हम जितने भी डिजाइन पैटर्न पढ़ रहे हैं दीज आर द नोन डिजाइन पैटर्न। इसके अलावा बेतहाशा डिजाइन पैटर्न और हैं जो आपको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। हम उन डिजाइन पैटर्न्स के ऊपर डिस्कशन ज्यादा कर रहे हैं जो ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाजमन इनको यूज करना है। द पॉइंट इज के एज ऑफ व्हेन नीडेड की बुनियाद पर ये डिजाइन पैटर्न हमेशा अप्लाई होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम डोमेन। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली एग्जांपल देखेंगे, उसके डिफरेंट हम लोग वर्जन देखेंगे, और आई विल ट्राई कि हम लोग बजाय क्लास डायग्राम के यानी थ्योरेटिकल डिस्कशन करने के बजाय थोड़ा सा जो जावा की कोडिंग है उसके ऊपर हम लोग थोड़ी डिस्कशन करेंगे ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा पता लगे कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को अप्लाई करने के डिफरेंट स्टेप्स क्या होते हैं। उसके बाद हम जो अगला हमारा क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है दैट वुड बी आवर सेकंड लास्ट क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, दैट इज द प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न। उसके ऊपर हम लोग अपने डिस्कशन का आगाज करेंगे एंड देन वी विल सी के वेयर वी एंड अप इन द लास्ट लेक्चर, क्योंकि उसकी जो डिस्कशन है वो काफी लेंथी है। आज के लेक्चर में हम लोग उसको वाइंड अप नहीं कर पाएंगे बट वी वुड बी एबल टू इनिशिएट इट। सो कमिंग बैक टू द टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर में हम पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज आवर टुडेज प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आज हमें कौन सा सिनेरियो फेस करना है जिसमें हमने सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को या किसी भी डिजाइन पैटर्न को हमने अप्लाई करना है। तो आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज के चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज अ वेरी वेल नोन इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, यानी जितनी भी कैडबरीज होती हैं या
جتنی بھی چاکلیٹس ہم لوگ بناتے ہیں, جتنی بھی فیکٹریز میں چاکلیٹس بنتی ہیں, دے آر ہیونگ ویری کمپیوٹر کنٹرولڈ چاکلیٹ بوائلرس. اب میں اسپیسیفکلی آپ سے یہ سنیریو ڈسکس کرنے لگا ہوں کیونکہ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں چاکلیٹ مینوفیکچرنگ میں انوالو ہوتی ہیں. تو جو بوائلرز ہوتے ہیں اس کا کام یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ اس کے اندر ہم لوگ ملک اور چاکلیٹ ان پروسیس فارم میں ہم لوگ اس کے اندر پور کرتے ہیں, اس میں ڈالتے ہیں, اور پھر ہم بوائلر کو ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر کے اوپر بوائل کرتے ہیں تاکہ ملک اور چاکلیٹ آپس میں ایک ریکوائرڈ حد تک مکس ہو جائیں, یعنی ان کا مکسچر ایک کریٹ ہو جائے. اور وہ جو مکسچر ہوتا ہے دین دیٹ مکسچر ان لیکوڈ فارم از دین ٹرانسفر ٹو دا نیکسٹ اسٹیج آف دا چاکلیٹ پروسیسنگ میکنیزم. مائی پوائنٹ از کہ جو چاکلیٹ مینوفیکچرنگ کا جتنا بھی پروسیس ہوتا ہے وہ آج کل زیادہ تر کمپیوٹر کنٹرولڈ ہے. اب کمپیوٹر کنٹرول سے میری مراد یہ ہے کہ سافٹ ویئر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی ہارڈ ویئر کو, یعنی کہ کس وقت ہم نے بوائلر کو ایمپٹی کرنا ہے, ہم نے کس وقت بوائلر کو فل کرنا ہے, ہم نے کتنی حد تک بوائلر کو بوائل کرنا ہے, اور ہم نے کس وقت بوائلر کو ڈرین آؤٹ کرنا ہے, یعنی اس کو ویکنٹ کرنا ہے. یہ سارے کے سارے میکنزم آٹومیٹڈ ہوتے ہیں. تو اور یہ سارے کے سارے میکنزم ہم لوگ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں وایا اور بائی کنٹرولنگ دا ہارڈ ویئر, یعنی ہارڈ ویئر کی جتنی جو چپس ہوتی ہیں یا پی ایل سیز ہوتی ہیں ہم بیسیکلی ان کو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کورس کے اندر ہم لوگ آبویسلی ہارڈ ویئر کو ہم لوگ ایکسس کرنے کا طریقہ نہیں دیکھ رہے, لیکن آبویسلی وی آر ڈیلنگ ود دا سافٹ ویئر اسٹف. تو اس لیے آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہارڈ ویئر کو بھی بیسیکلی سافٹ ویئر ہی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. دو آر مین فوکس از ناٹ دا ہارڈ ویئر implementation side, but we should know that software will be controlling the hardware. اب اس کیس اسٹڈی کے اندر جو مینوفیکچرنگ کا پروسیس ہے جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا ہے اس میں وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ بیڈ تھنگ شوڈ ناٹ اکر. اب بیڈ تھنگ سے میری کیا مراد ہے, جس کو ہم لوگ ٹیکنیکلی ایکسیپشن بولتے ہیں, یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بوائلر ہمارا فلڈ ہے اور ہم اس کے اندر اور چاکلیٹ اور ملک ایڈ کر رہے ہیں. لائک وائز ہم انفلڈ بوائلر کو بوائل نہ کر دیں, یا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا جو چاکلیٹ اور جو ملک کا مکسچر ہے وہ ابھی مکس ہی نہیں ہوا اور ہم اسے ڈرین آؤٹ کر رہے ہیں. یعنی جو ان یوزول چیزیں ہیں وہ ہم نے اوائڈ کرنی ہے. یعنی وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ جو بھی ہم کوڈ لکھیں, کیونکہ obviously this requirement will be translated into the actual code. So we have to make sure that these exceptions should be handled, and obviously there will be a possibility that simultaneous boiler activity should not take place. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بوائلر کے اندر ابھی جو را مٹیریل لائک چاکلیٹ اور جو ملک ہے, if it is in the process of processing, یعنی وہ ابھی بوائل ہو رہا ہے, تو اس وقت تک ہم نے وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہمارا کوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بوائلر ہے اٹ شوڈ ناٹ ادھر ڈرین آؤٹ دا ان پروسیسڈ را مٹیریل اور اٹ شوڈ ناٹ الاؤ دا فلنگ آف دا بوائلر. یعنی بوائلر کو ہم نے فل بھی نہیں کرنا جب پروسیسنگ ہو رہی ہے, اور بوائلر کو ہم نے ڈرین آؤٹ ہونے سے بھی روکنا ہے جب پروسیسنگ ہو رہی ہے. ہمارا کوڈ ایسا ہونا چاہیے جو ان ایکسیپشنز کو بھی دیکھے, ان ایکسیپشنز کو بھی میک شیور کرے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. تو اب پہلے ہم لوگ بیسک اسٹرکچر ہم لوگ دیکھیں گے اپنی اپلیکیشن کا. اب اپلیکیشن میری مراد یہ ہے obviously ہم لوگ پورا اینڈ ٹو اینڈ سولوشن نہیں دیکھیں گے. میں آپ کے ساتھ جو بھی جتنی بھی کلاسز ریکوائرڈ ہیں ہمیں اس اپلیکیشن کو سالو کرنے کے لیے یا اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ود رسپیکٹ ٹو جاوا, وہ آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا. اس کو جاوا کا پورا کوڈ I would like to discuss and I would like to browse the code line by line with you people. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ بیسک اسٹرکچر کے اندر ہم لوگ آپٹیمائزیشن کیسے لے کے آ سکتے ہیں, ہاؤ وی کین برنگ دا آپٹیمائزڈ ورژن آف دا سیم جاوا کوڈ کیپنگ دا ہولسٹک اوور ویو آف دا ریکوائرمنٹ. یعنی جو ریکوائرمنٹ آپ کو میں نے بتائی ہیں ابھی, ان کو آپ نے ہولسٹکلی دیکھنا ہے. یعنی وی کین ناٹ اسکپ آؤٹ دا ایکسیپشنس, ہم نے ایکسیپشنس کو بھی ہینڈل کرنا ہے. اب کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ, جو ہمارا فرسٹ obviously جو ہمارا جو جاوا کی کلاس بنے گی, اب آپ نے سنگلٹن ڈیزائن پیٹرن کو دماغ میں لے کے آنا ہے, کیونکہ obviously we have to make sure کہ ایک وقت میں ایک ہی بوائلر ایکٹیویٹی ہو. تو دس بیسیکلی ول لیٹ یو نو
کہ ایک وقت میں ایک کلاس کا یا بوائلر کلاس کا ایک ہی انسٹنس کریٹ ہونا چاہیے, یعنی ایک ایکٹیویٹی ایک وقت میں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ملٹیپل ایکٹیویٹیز سائملٹینیسلی ہو رہی ہیں. یہ جو سائملٹینیس ایکٹیویٹی شوڈ ناٹ بی اکرنگ, یہ ورڈنگ میں نے جان بوجھ کے کیس اسٹڈی میں ڈالی ہے کہ تاکہ آپ کو تھوڑے سا ہنٹ مل جائے, آپ کو تھوڑی سی اس سے آپ کو ہیلپ ہو جائے کہ that can be a motivation for applying the singleton design pattern. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے کچھ ایسا کوڈ لکھنا ہے which will make sure کہ جو بوائلر کلاس ہے ہماری یا جو بھی بوائلنگ کا میکنزم ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی ہو رہا ہو, اور دوسرا اگر کوئی اور اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے ڈیورنگ دا بوائلنگ پروسیس, it should not be allowed. تو ہم پہلے بیسک اسٹرکچر دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری بوائلر کلاس کا یا جو بھی ہمارا بوائلر میکنزم ہے جو کہ چاکلیٹ مینوفیکچرنگ کا ہے, اس میں بیسک ہمیں فنکشنز کون سے ریکوائرڈ ہیں اور ویئر وی کین پٹ ان پلیس دا میکنزم آف کریٹنگ دا ون انسٹنس, بیکاز وی ہیو ٹو میک شیور کہ دیر شوڈ بی نو سائملٹینیس ایکسیس. تو آن دا اسکرین یو کین سی آر پرپوزڈ جاوا کلاس. اب جاوا کلاس کا نام میں نے چاکلیٹ بوائلر رکھ دیا ہے. لائک وائز اس کے اندر میں نے 2 پرائیویٹ ویریبل ڈکلیئر کیے ہیں جسٹ ٹو کیپ ٹریک کہ ہمارا جو بوائلر ہے وہ ایمٹی ہے یا فل ہے. تو میں نے 2 اس کے اندر بیسیکلی ویریبل ڈکلیئر کیے ہیں بولین ٹائپ کے, ایک ایمٹی ہے اور ایک بوائلڈ ہے. ایمٹی شروع میں ٹرو ہوگا اور جو بوائلڈ ہے وہ شروع میں فالس ہوگا کیونکہ ابھی بوائلنگ ہو نہیں رہی, اور جو ایمٹی ہے دا بوائلر از ایمٹی. تو اس کے بعد جو ہماری سنگلٹن کلاس ہے یا سنگلٹن جو ڈیزائن پیٹرن ہے, کیونکہ obviously we have to apply that, تو سنگلٹن ڈیزائن پیٹرن کے اندر ہم لوگ کو بیسیکلی کلاس کے نام کا ایک پرائیویٹ اسٹیٹک ریفرنس کریٹ کرنا پڑتا ہے which will make sure that only one instance of this class will be created at a particular instance. یا ایک وقت میں ایک ہی ہم لوگ آبجیکٹ کریٹ کریں گے سنگلٹن اور ڈیزائن پیٹرن کلاس کا. ہمارے کیس میں جو سنگلٹن ڈیزائن پیٹرن کلاس ہے اس کا نام ہے چاکلیٹ بوائلر. تو میں نے چاکلیٹ بوائلر ٹائپ کا ایک پرائیویٹ اسٹیٹک ویریبل ڈکلیئر کیا جس کا نام میں نے یونیک آئی رکھا ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ نام وہی میں یوز کروں جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں سنگلٹن ڈیزائن پیٹرن میں یوز کیے تھے. تو کلاس کا نام چاکلیٹ بوائلر ہے کیونکہ اب یہ ہماری اسپیسیفک کلاس ہے, اور اس کی جو جو پرائیویٹ اسٹیٹک ریفرنس ہے اس کا نام یونیک آئی ہے. اب کیپنگ the wording of the singleton design pattern, I have declared the constructor as a private. جس ہم لوگ سنگلٹن میں کرتے ہیں کہ the constructor will be private, so no other class can access that constructor. یعنی اس کا آبجیکٹ کریٹ ہی نہیں ہو سکتا انڈائریکٹلی. تو یہ ہماری موٹیویشن ہو گئی کہ سنگلٹن ڈیزائن پیٹرن کی جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے یا ہماری جو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے اس کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ سائملٹینیس ایکسیس نہیں ہونی چاہیے. تو جیسے ہی ہم نے پرائیویٹ کنسٹرکٹر کو ڈکلیئر کر دیا, یعنی ہم نے لکھا پرائیویٹ چاکلیٹ بوائلر, اس کے اندر میں نے 2 ویریبلس کو انیشلائز کر دیا ہے. تو اس وقت ہم نے یہ میک شور کر دیا کہ جو یہ کلاس ہے یہ آؤٹ سائڈ دس کلاس اس کا کوئی آبجیکٹ کریٹ ہی نہیں کر سکتا, یعنی اس کا ہم آبجیکٹ کریٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں. یعنی اس کلاس کا آبجیکٹ بھی اس کا آبجیکٹ کریٹ نہیں کر سکتا, جو کہ سنگلٹن کی تھوڑی سی ڈفرینٹ اس کی ورکنگ تھی کہ اس کلاس کا آبجیکٹ اپنی ہی کلاس کا آبجیکٹ کریٹ نہیں کر سکتا تھا. دس از واٹ دا سنگلٹن ڈیزائن پیٹرن واز. تو وہی ہم نے یہاں پہ ہم نے ورکنگ یوز کی ہے. اب اس کنسٹرکٹر کے اندر میں نے ویریبل کو انیشلائز کر دیا. اس کے بعد جو اگلی ہمارا میتھڈ ہے جو کہ ہمارا مین میتھڈ ہے جو کہ ایکچولی کنٹرول کرتا ہے انسٹنس کریشن کو یا آبجیکٹ کریشن کو کنٹرول کرتا ہے, وہ ہے پبلک اسٹیٹک چاکلیٹ بوائلر گیٹ انسٹنس. اب یہ جو میتھڈ ہے یہ ہمیں چاکلیٹ بوائلر ٹائپ کا ایک آبجیکٹ ریٹرن کرے گا کیونکہ چاکلیٹ بوائلر از بیسیکلی اے کلاس, اور یہ بیسیکلی ایک اسٹیٹک آبجیکٹ ریٹرن کرے گا. مطلب ایک یہ کیونکہ ہم نے اس کو اسٹیٹک ڈکلیئر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میتھڈ ہے اٹ ول بی اونلی ونس, یہ ایک ہوگا اور یہ کانسٹنٹ ہوگا. جس طرح اسٹیٹک ہوتا ہے کہ جسٹ لائک اندر جو بھی ہمارے نارمل میتھڈز ہوتے ہیں, اسٹیٹک جو میتھڈز ہوتے ہیں ان کو اگر ہم نے کال کرنا ہوتا ہے تو دیز آر بیسیکلی کلاس لیول میتھڈز. وی کین اونلی ایکسیس دیم ود دا ہیلپ آف دا کلاس نیم. جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اس طرح کے میتھڈ کو ہم لوگ آبجیکٹ کے تھرو کال نہیں کر سکتے ہیں. وی ہیو ٹو رائٹ دا کلاس نیم preceded by
the name of the method. ہمارے کیس میں میتھڈ کا نام ہے get instance, اور یہ ایک چاکلیٹ بوائلر ٹائپ کا جو بھی آبجیکٹ ہوگا وہ ہمیں ریٹرن کیا کرے گا. اور ہم اسے کال کرنے کے لیے میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی میں نے سیمولیٹ کیا تھا کہ وی ہیو ٹو رائٹ دا کلاس نیم یعنی چاکلیٹ بوائلر ڈاٹ گیٹ انسٹنس, تبھی یہ میتھڈ کال ہوگا. اب اس میتھڈ میں ہو کیا رہا ہے, اس میتھڈ میں بیسیکلی ہم پہلے یہ چیک کر رہے ہیں کہ کیا یونیک آئی این ایس کا ٹائپ کا جو ہمارا یونیک آئی این ایس ہے جو کہ چاکلیٹ بوائلر کلاس کا ایک اسٹیٹک اور پرائیویٹ ویریبل تھا یا ریفرنس تھا, کیا وہ آلریڈی کریٹ تو نہیں ہوا. پہلے ہم اس کو نل ویلیو کی ایکول رکھ کے چیک کر رہے ہیں کہ اگر وہ پہلے سے کریٹڈ ہے تو پھر اس کے کریٹ نہ کرو, اگر کریٹ نہیں ہے تو پھر اس کو کریٹ کر دو. یہی ہم نے کیا ہے. if unique INS equal to null then return the object, اور اس کے بعد اگر تو وہ کریٹڈ نہیں ہے یعنی اگر وہ کریٹ نہیں ہوا تو اس کا آبجیکٹ ریٹرن کر دو. اگر وہ آلریڈی کریٹڈ ہے تو اس کے بعد اس کے اندر ڈفرینٹ جو میتھڈز ہیں یعنی گیٹ انسٹنس ڈاٹ فل, گیٹ انسٹنس ڈاٹ بوائل, گیٹ انسٹنس ڈاٹ ڈرین, جو کہ ہمارے آگے آنے والے میتھڈز ہیں, یہ وہ میتھڈز ہیں جو ہماری پرابلم اسپیسیفک سچویشن کو ہینڈل کریں. یعنی فل ول میک شور کہ بوائلر کے اندر ہم نے اپنا جو را مٹیریل ہے اس کو فل کر دیا ہے. بوائل ول میک شور کہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی بوائلنگ اسٹیج کے اندر ہیں, جیسے ہی بوائلنگ ختم ہو جائے گی اٹ ول ریٹرن سم ویلیو. لائک وائز جو ڈرین ہے اٹ ول میک شور کہ ہماری جو بوائلر ہے اٹ از پراپرلی ڈرینڈ آؤٹ. تو یہ جو ہمارا گیٹ انسٹنس کا میتھڈ ہے اٹ از بیسیکلی میکنگ شور کہ اگر تو آبجیکٹ کریٹ نہیں ہوا یا اسٹیٹک کلاس کا یا ہماری سنگلٹن کلاس کا آبجیکٹ نل کے اوپر ابھی ہم نے اسائن کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نیا آبجیکٹ کریٹ کر دو. ایلس اگر آلریڈی کوئی آبجیکٹ بنا ہوا ہے تو وہ آبجیکٹ کو ریٹرن کر دو. یعنی اینڈ میں ہم نے لکھ دیا ہے ریٹرن یونیک آئینس. تو یہ بیسیکلی ہمارا بیسک کور میتھڈ ہے which is actually helping us to implement the singleton design pattern in our chocolate boiler class. Now here you will see کہ میں نے chocolate boiler class کا جو get instance کا میتھڈ ہے اس کے اندر fill, boil اور drain کے میتھڈز کو یوز کیا. یہ بیسیکلی پروسیسنگ میتھڈز ہیں جو کہ اسی سیکوینس میں یعنی پہلے ہمارا جو بوائلر ہے وہ فل ہوگا, then the boiler will be boiled and then the boiler will be drained out. یہ تین اسٹیپس ہیں جو اسی سیکوینس میں کریٹ ہونے ہیں. اب لیٹ اس سی یا اس کو ہم اوور ویو کر لیتے ہیں کہ فل, بوائل اور ڈرین کیا چیز ہے. فل میتھڈ جو ہے وہ بیسیکلی پہلے یہ چیک کرتا ہے کہ کیا ہمارا جو بوائلر ہے وہ ایمٹی ہے کہ نہیں بائی کالنگ از ایمٹی میتھڈ. اب جو از ایمٹی کا میتھڈ ہے وہ بھی ہمارے پروگرام میں ابھی نیچے میں آپ سے ڈسکس کروں گا. اٹ ول ریٹرن ٹرو ویلیو اف دا بوائلر از ایمٹی ایلس فالس. تو پہلے ہمارا فل کا میتھڈ چیک کر رہا ہے, یہ چیک کر رہا ہے کہ کیا ہمارا بوائلر ایمٹی ہے کہ نہیں. اگر ایمٹی ہے تو ایمٹی کا جو ویریبل تھا اس کو فالس کر دو اور جو ہمارا دوسرا ویریبل تھا اس کو ٹرو کر دو. یعنی اگر ایمٹی ہمارا ٹرو ریٹرن ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بوائلر ہے اٹ از ریڈی ٹو بی فلڈ. تو فل کا میتھڈ یہ کرتا ہے. اس کے بعد ڈرین آؤٹ کا میتھڈ ہے وہ یہ چیک کرتا ہے کہ کیا ہمارا جو بوائلر ہے وہ ایمٹی نہیں ہونا چاہیے, اور دوسرا کہ جو ہمارا بوائلر ہے وہ بوائلڈ ہو چکا ہے. یعنی ڈریننگ آبویسلی اسی وقت ہوگی کہ بوائلر جو ہے ہمارا وہ اپنا جو بھی اس کو ریکوائرڈ ٹیمپریچر ہے وہ اچیو ہو چکا ہے اور وہ ایمٹی نہیں ہے. یعنی obviously we cannot drain out an empty boiler. So the boiler should not be empty and the boiler should already have attained the required temperature. اگر یہ چیزیں ٹرو ہوتی ہیں by calling to method is empty, I mean or not is empty کا مطلب ہے کہ اگر is empty false ریٹرن کر رہا ہے اور is boiled ہمیں ٹرو ریٹرن کر رہا ہے, اس وقت ایمٹی کو ٹرو کر دو اینڈ دین گو پروسیڈ فردر. یعنی یہ دو میتھڈ ہیں وچ آر بیسیکلی میکنگ شور کہ فلنگ پراپرلی ہو رہی ہے اور ڈریننگ آؤٹ پراپرلی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا میتھڈ ہے یعنی بوائلنگ کا میتھڈ وہ بیسیکلی یہ چیک کر رہا ہے کہ ہمارا جو بوائلر ہے وہ ایمٹی نہیں ہونا چاہیے. یعنی ڈرین آؤٹ تھا وہ ایمٹینس کو اور یعنی ایمٹی نہیں ہونا چاہیے بوائلر, اور جو بوائلنگ ٹیمپریچر ہے وہ اچیو ہو گیا ہونا چاہیے. اس وقت ڈرین آؤٹ کا جو میتھڈ ہے وہ ایمٹی کو ٹرو کرتا ہے. لیکن جو بوائل کا میتھڈ ہے وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کیا بوائلر ایمٹی تو نہیں ہے. اگر بوائلر ایمٹی نہیں ہے یعنی ناٹ کی کنڈیشن لگی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اگر اس ایمٹی فالس ریٹرن کر رہا ہے اور اس بوائلڈ بھی فالس ریٹرن کر رہا ہے یعنی کہ ابھی
بوائلنگ اسٹیج نہیں آئی ہے تو اس وقت بوائلڈ کو ٹرو کر دو. یعنی یہ میتھڈ یہ میک شور کرے گا کہ ریکوائرڈ ٹیمپریچر اچیو ہو گیا, تو اس نے اب بوائلنگ کو ٹرو کر دیا. اب اس ایمٹی کا جو میتھڈ ہے وہ بیسیکلی جو بھی کرنٹ ویلیو چل رہی ہے ایمٹی کی وہ ریٹرن کر دیتا ہے. اگر تو بوائلر فل نہیں ہوا تو ایمٹی آبویسلی فالس پہ ہوگا, اور اور اگر ڈرین آؤٹ ہو گیا ہے اب بوائلر تو اس کا مطلب ہے کہ ایمٹی ٹرو ہے. تو جو یہ اس ایمٹی کا میتھڈ ہے یہ صرف کرنٹ ویلیو ریٹرن کر دے گا جو بھی ایمٹی ویریبل کی یا ایمٹی بولین ویریبل کی کرنٹلی ہوگی. اور جو بوائلڈ یا اس بوائلڈ کا میتھڈ ہے وہ بوائلڈ جو ویریبل ہم نے شروع میں ڈکلیئر کیا تھا اس کی جو بھی سچویشن ہوگی, یعنی جس طرح بوائل کے میتھڈ میں بوائل از اکول ٹو ٹرو, اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بوائلنگ ہو گئی ہے, تو بوائلڈ کا میتھڈ جو بھی کرنٹ ویلیو ہوگی بوائلڈ کے ویریبل کی وہ ریٹرن کر دے گا. یہ سمپل یاد رکھیے گا کہ ہم نے جب کلاس اسٹرکچر ہم نے ڈسکس کیے تھے تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہر ہم ویریبل کے ساتھ اس کا گیٹر اور سیٹر میتھڈ ڈکلیئر کر دیتے تاکہ ہم لوگ ڈائریکٹ ایکسس ویریبل پہ ہم لوگ کبھی بھی الاؤ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ جو بیسیکلی ہیں یہ دو گیٹر میتھڈ ہیں, یعنی ایمٹی کا گیٹر میتھڈ ہے از ایمٹی اور بوائلڈ کا گیٹر میتھڈ ہے از بوائلڈ. یہ بیسیکلی دو میتھڈ ہیں جو اسٹیٹس بتاتے ہیں ہمیں پرائیویٹ ڈیٹا ممبر کے. اب اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ کوڈ کو یوز کرتے ہیں, یعنی اس فلو میں اگر یوز کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا پرابلم آ سکتی ہے. اس کوڈ کے اندر ہر چیز صحیح ہے, صرف ایک باٹل نیک ہے. باٹل نیک یہ ہے کہ اٹ کین ہیپن کہ جو ہمارا گیٹ انسٹنس کا میتھڈ ہے, یعنی اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا ابھی جو بوائلنگ کا پروسیس ہے وہ ابھی ہو رہا ہے, یعنی ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا اور فلنگ سٹارٹ ہو گئی ہے, یعنی وی آر فلنگ این آلریڈی فلڈ بوائلر, یعنی ابھی اس کی بوائلنگ سٹیج بھی نہیں آئی ہے اور فلنگ سٹارٹ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ شروع میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے فلنگ ہوتی ہے, پھر بوائلنگ ہوتی ہے اور پھر ڈرین آؤٹ ہوتا ہے, اور یہ سیکوینشل سٹیپس ہوتے ہیں. یعنی وی کین ناٹ ہیو اے بوائلنگ بفور فلنگ اینڈ وی کین ناٹ ہیو اے ڈریننگ بفور فلنگ, اور دوسرا یہ پیرلل سٹیپس نہیں ہوتے, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ساتھ ساتھ فلنگ بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ بوائلنگ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈریننگ بھی کر رہے ہیں. ایک تو یہ سیکوینشل ہے, اور دوسرا کہ جب تک ایک پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا, یعنی فلنگ کمپلیٹ نہیں ہوگی, بوائلنگ سٹارٹ نہیں ہوگی. لیکن جو ہم نے کوڈ بھی لکھا ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیو ٹو میک شیور کہ جب تک بوائلنگ ختم نہ ہو جائے فلنگ سٹارٹ نہیں ہو. جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ دس سچویشن کین ارائز ود آر ایگزسٹنگ کوڈ. جو ہم نے کوڈ لکھا ہے اس کو بھی ہم نے کسی طریقے سے تھریڈ سیف نہیں کیا, یعنی ہم نے اس کو بھی کوئی ایسی میکنزم اپلائی نہیں کیا کہ بوائلر جب تک بوائلنگ ختم نہ ہو تو وہ اٹ شوڈ ناٹ ہیپن کہ فلنگ میتھڈ کین بی کالڈ. اور لائک وائز کہ جب تک بوائلنگ ہو رہی ہے ڈرین آؤٹ میتھڈ بھی کال نہیں ہو سکتا اور فلنگ میتھڈ بھی کال نہیں ہو سکتا, کیونکہ ابھی اس ایز آف ٹوڈے میں یعنی ایز آف ناؤ میں اٹ کین ہیپن. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ٹیکنیکلی اسپیکنگ if one object is calling the boiling method and another object should not be able to call the boil method. So we have to implement this strategy to avoid any unwanted results. Yani we should not start draining out the unboiled raw material and we should not start filling the already boiled یا جو بھی boiling ہمارا boiler ہے, یعنی جو ابھی boiling کا process چل رہا ہے during that process fill mechanism should not be initiated. یعنی indirectly میں یہ کہہ رہا ہوں کہ we have to make sure that if simultaneous access to the filling, boiling or draining method is available, یعنی is possible, and that is possible کہ multiple objects obviously will be able to call these three methods via a get instance. So we have to make sure that our code should be able to handle the multi-threading problem, جو کہ ہم نے سنگل ڈیزائن پیٹرن میں ہم نے دیکھی بھی تھی کہ اگر ملٹیپل تھریڈز ایک آبجیکٹ کو کال کر رہے ہیں تو اٹ ول کریٹ سم پرابلم, جس طرح کہ ہمارے ابھی اس سینیریو میں یہ پرابلم ارائز ہو رہی ہے. تو اس سینیریو کا جو سولوشن ہے, یعنی اس پرابلم کا جو سولوشن ہے کہ ہم نے ایک تھریڈ سیف کوڈ لکھنا ہے کہ سائملٹینیس ایکسیس کو ہم نے روکنا نہیں ہے, ہم نے صرف یہ میک شور کرنا ہے کہ سائملٹینیس ایکسیس
should be smooth and simultaneous access should not destroy our business logic. यानी जो हमारी लॉजिक है या जो हमने स्टेप्स डिफाइन किए हुए हैं, जो भी हमारा मैकेनिज्म है, इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय दीज स्टेप्स. यानी हमने एटॉमिक जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस की होती है, यानी डेटाबेसेस के अंदर या बाकी कोर्सेज के अंदर आपने ट्रांजैक्शंस पढ़ी होंगी, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि एटॉमिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि या तो सारे स्टेप्स होंगे या कोई स्टेप नहीं होगा, या कोई भी स्टेप नहीं होगा. यानी जैसा हमारे केस में 3 स्टेप्स हैं, बॉयल, ड्रेन एंड फिल. यानी सबसे पहले फिल का मेथड कॉल होता है, फिर बॉयल का मेथड कॉल होता है, और फिर ड्रेन आउट का मेथड कॉल होता है. तो ट्रांजैक्शन के जो प्रॉपर्टी एटॉमिक प्रॉपर्टी है, जो कि हम यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका मतलब ये है कि जब तक ये तीनों मेथड कॉल एंड एग्जीक्यूट नहीं होते, सारे के सारे यानी तीनों मेथड, तो उस वक्त तक कोई और चीज हम इनिशिएट नहीं कर सकते. यानी वी कैन नॉट कॉल अ बॉयलर मेथड व्हेन फिलिंग मेथड इज इन प्रोग्रेस. तो ये एटॉमिक प्रॉपर्टी है. और दूसरी प्रॉपर्टी जो आइसोलेशन की प्रॉपर्टी होती है, वो ये कहती है कि जब तक ये 3 स्टेप्स हो रहे हैं, कोई और रिक्वेस्ट हम लोग हैंडल नहीं कर सकते. यानी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की इन्हीं मेथड्स के ऊपर एक्सेस हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, डिसअलाउ भी नहीं करेंगे, लेकिन अलाउ भी नहीं करेंगे ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम. जैसे जब तक ये 3 मेथड दे आर इन द फेज ऑफ एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन वी विल नॉट अलाउ एनी अदर मेथड टू कॉल दीज मेथड्स. या हम किसी और ऑब्जेक्ट को अलाउ नहीं करेंगे कि वो इन मेथड्स को कॉल कर सके. यानी इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूं कि वी विल बी एबल टू अचीव अ थ्रेड सेफ कोड. यानी अगर साइमल्टेनियस एक्सेस हो भी जाती है हमारे ऑब्जेक्ट हमारे मेथड्स के ऊपर, तो इवन देन वी विल नॉट हैव द बैड रिजल्ट्स. सो कीपिंग दिस इन माइंड, इसको जो स्लाइड पे आपको जो कोड नजर आ रहा है, इसमें हमने जो कीवर्ड हमने डिस्कस किया था, सिंक्रोनाइज का कीवर्ड जो हमने डिस्कस किया था, वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा. जो सिंक्रोनाइज का कीवर्ड था, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि इट विल मेक श्योर कि जिस वक्त तक गेट इंस्टेंस की कॉल हो रही है, ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन, यानी अगर कोई एक ऑब्जेक्ट गेट इंस्टेंस को कॉल कर रहा है, अव्वल तो ये स्टैटिक मेथड है, दिस मेथड विल बी कॉल्ड वाया द नेम ऑफ द क्लास, क्योंकि ये क्लास लेवल का मेथड है, इसको सिर्फ क्लास का रेफरेंस यानी क्लास इटसेल्फ ही इसे कॉल कर सकती है. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमने 2 कॉल्स लिख ली हो, यानी चॉकलेट बॉयलर डॉट गेट इंस्टेंस को अगर हमने 2 मरतबा लिख ली है, तो दिस प्रॉब्लम विल अराइज. तो टू हैंडल दिस प्रॉब्लम हमने सिर्फ हमने अब इस मेथड से पहले लिख दिया है सिंक्रोनाइज, यानी पब्लिक स्टैटिक सिंक्रोनाइज चॉकलेट बॉयलर गेट इंस्टेंस. इसका मतलब ये है कि अगर हमारा फिल का मेथड अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ड्यूरिंग दैट एग्जीक्यूशन अगर रिक्वेस्ट आ जाती है बॉयल मेथड की, या अगर हमारा बॉयल मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी अगर हमारे किसी यानी हमारा जो बॉयल का मेथड है वो अभी एग्जीक्यूशन उसकी खत्म नहीं हुई है और फिल मेथड की कॉल आ गई है, तो सिंक्रोनाइज के कीवर्ड की मदद से फिल के मेथड की जो कॉल है वो वेट स्टेट में चली जाएगी. अनलेस एंड अनटिल हमारा बॉयल का मेथड खत्म होगा, ड्रेन का मेथड उसकी एग्जीक्यूशन खत्म होगी, एंड देन द लॉग विल बी रिलीज्ड. लॉग का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि दिस टर्मिनोलॉजी विल बी नोन टू यू, जो कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी अपने कोर्स में पढ़ा होगा कि बेसिकली सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है कि हमने बेसिकली अपने कोड को लॉक कर दिया होता है फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंस. जब वो लॉक रिलीज होगा या हमारा जो कोड है वो अनलॉक होगा, तो अनलॉकिंग के बाद कोई दूसरा उसे ऑब्जेक्ट या हमारे केस में क्लास उसे एक्सेस कर सकती है. तो सिंक्रोनाइज की मदद से बेसिकली नाउ वी हैव मेक श्योर कि कोई अनवांटेड जो प्रोसेसिंग है वो अब नहीं हो सकती. यानी बॉइलिंग जब तक हो रही है, फिलिंग का मेथड कॉल नहीं होगा, और जैसे ही बॉइलिंग खत्म होगी उसके बाद ही ड्रेन का मेथड कॉल होगा, और हम हमेशा बॉइल्ड रॉ मटेरियल को ही ड्रेन आउट करेंगे. तो सिंक्रोनाइज की कीवर्ड की मदद से हमने एक थ्रेड सेफ जो हमारा कोड है वो हमने अचीव कर लिया है. व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप इस कोड को एक बारी इंप्लीमेंट करके देखें जावा के एनवायरनमेंट के अंदर टू सी द रिजल्ट्स.
اب اس پرابلم اسٹیٹمنٹ کی ڈسکشن کے بعد ہم نے سنگلٹن جو ڈیزائن پیٹرن تھا اس کے اوپر اپنی ڈسکشن ہے وہ آئی ووڈ لائک ٹو وائنڈ اٹ اپ، وہ ہم نے اب ختم کر لی ہے. جتنے بھی ایسپیکٹ تھے سنگلٹن اور ڈیزائن پیٹرن کے وہ ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. اب اس کے بعد واٹ آئی وانٹ یو پیپل ٹو ڈو، کہ یہاں پہ میں آپ کے لیے ایک پریکٹس کوسچن آپ کے لیے میں یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں which I would suggest that you people should try. اب جو یہ پریکٹس کوسچن ہے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آپ کو ڈفرینٹ بکس کے اندر، ویب سائٹس کے اندر یا جو بھی ڈفرینٹ فورمز ہیں اس کے اندر آپ کو ڈیزائن سنگلٹن ڈیزائن پیٹرن کی جو سب سے کلاسک چیز امپلیمنٹ کرنے کو ملے گی یا جو آپ کو تقریباً ہر بک میں ملے گی جو انہوں نے ایگزامپلز یوز کی ہوں گی، وہ یہ ہوگا کہ جی ڈیٹا بیس سے جو بھی ہم کنیکشن یا ہماری اپلیکیشن ڈیٹا بیس سے جو بھی کنیکشن اسٹیبلش کرتی ہے اٹ شوڈ بی یونیک. یعنی اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر ایپلیکیشن نے ڈیٹا بیس کے ساتھ سیپریٹ کنیکشن اسٹیبلش کیا ہوا ہے. یعنی دیر شوڈ بی آلویز ون ڈیٹا بیس کنیکشن، اور اسی کنیکشن کے ذریعے ہم لوگ انسرٹ، اپڈیٹ یا ڈیلیٹ یا جو بھی ہماری کیوری پروسیسنگ ہوتی ہے ڈیٹا بیس کے اینڈ کے اوپر وہ ایک ہم کنیکشن کے ذریعے اسٹیبلش کریں. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر دو آبجیکٹس ڈیٹا بیس کو ایکسیس کریں تو دو کنیکشن ہم نے مینٹین کیے ہوئے ہیں. تو یہ ایک کلاسک سنگلٹن کی ایگزامپل آپ کو بکس میں مل جائے گی کہ جس میں یہ کہا ہوگا کہ the ideal application area of singleton is to maintain the single database connection. اب اس کے اندر تھوڑا سا میں نے چینج کیا کیونکہ I just want that you people should use your on mind اور تھوڑی سی آپ اس کے اوپر برین اسٹارمنگ کا سیشن اپلائی کریں. چینج میں نے اس طریقے سے کی ہے کہ ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ جو ہمارا ڈیٹا بیس انجن ہے، مائی سیکول بھی ہو سکتا ہے، اوریکل بھی ہو سکتا ہے، سیکول سرور بھی ہو سکتا ہے، مطلب جو بھی جس میں آپ لوگ کمفرٹیبل ہیں، ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ڈیٹا بیس کا جو انجن ہے وہ ہمیں ریفرنشیل انٹیگریٹی کانسٹرینٹس کی فیسلٹی پرووائڈ نہیں کر رہا. مین انسرٹ یا پرائمری کی کے جو رولز ہوتے ہیں، فورن کی کے جو رولز ہوتے ہیں، یونیک کی کے جو رولز ہوتے ہیں، وہ یوزلی ڈیٹا بیس ہمیں سپورٹ دیتا ہے اس کی، ود دا ایکسیپشن آف سم ورژنس آف مائی سیکول جو کہ فورن کی کو سپورٹ نہیں کرتا یا یونیک کی کو سپورٹ نہیں کرتا. ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ جو بھی ڈیٹا بیس ہم یوز کر رہے ہیں وہ ان تینوں کیز کی جو فنکشنلٹی ہوتی ہے یا جو بھی ان کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا. واٹ آئی وانٹ یو ٹو رائٹ این ایپلیکیشن وچ ول امپلیمنٹ دس فنکشنلٹی. یعنی جو پرائمری کی فنکشنلٹی ہے وہ آپ کی ایپلیکیشن امپلیمنٹ کرے، جو فورن کی فنکشنلٹی ہے وہ آپ کی ایپلیکیشن امپلیمنٹ کرے، جو یونیک کی فنکشنلٹی ہے وہ آپ کی بنائی ہوئی ایپلیکیشن امپلیمنٹ کرے. مطلب کوئی بنا بنایا کوڈ آپ نے یوز نہیں کرنا. مین یو شوڈ ناٹ ریلائی آن دا فنکشنلٹی آف دا ڈیٹا بیس. آپ نے ڈیٹا بیس کی فنکشنلٹی کو اپنی ایپلیکیشن کے اندر خود سے لکھنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، ڈیٹا بیس کے اندر آپ صرف آپ ٹیبلز کو کریٹ کریں گے، یعنی کریٹ ٹیبل آپ کریں گے. ریلیشن شپس آپ بنائیں یا نہ بنائیں اٹ ول ناٹ میٹر ان دس کیس، کیونکہ جو ریلیشن شپس کو مینٹین کرنے کی لاجک ہے، یعنی پرائمری کی ٹو فورن کی جو ریلیشن شپ مینٹین کرنے کی لاجک ہے یا یونیک کی کو بنانے کی اور مینٹین کرنے کی جو لاجک ہے وہ اب آپ نے خود لکھنی ہے. دس از اسٹیپ نمبر 1. یعنی یو ہیو ٹو رائٹ یور اون ڈیٹا بیس انجن. آن دا ٹاپ آف اٹ کہ جب بھی کوئی آپ کے ڈیٹا بیس انجن کے ساتھ انٹریکٹ کرے، جو بھی آبجیکٹ یا جو بھی مڈل لیئر سے آپ کے ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کرے وہ ایک ہی آبجیکٹ کے ذریعے کرے. Now here the application of singleton will come کہ جو آپ کا بنایا ہوا ڈیٹا بیس انجن ہے وہ کچھ ایسی فنکشنلٹی پرووائڈ کرے گا یا کچھ ایسا ڈیزائن پرووائڈ کرے گا کہ اس کو ایکسیس کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہوگا. یعنی ہم یہاں پہ اب سنگلٹن اور ڈیزائن پیٹرن، آئی وانٹ یو ٹو امپلیمنٹ a singleton or design pattern in your own created یا in your own customized created database engine. آپ ایپلیکیشن کوئی بھی بنا سکتے ہیں، بینکنگ کی بنا سکتے ہیں، آن لائن ریزیومیز کی بنا لیں، یا آپ اسکول مینجمنٹ سسٹم کی بنا لیں، ایڈمیشن کی بنا لیں. لیکن ہر طرح کی جو بھی ایپلیکیشن آپ بنائیں گے ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے ڈیٹا جو اسٹور ہونا ہے وہ ڈیٹا بیس میں ہونا ہے ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے. تو ڈیٹا بیس تو آپ کی لازماً انکلوڈ ہوگی ہی ہوگی. جب ڈیٹا بیس یوز ہوگی تو آبویسلی کوئی ڈیٹا بیس انجن بھی آپ کا بنایا ہوا جو ہوگا وہ یوز ہوگا، اور فرنٹ اینڈ سے آپ کو وایا بزنس لاجک کی جو لیئر ہے وہ ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرے گی.
تو وہاں پہ آپ لوگوں نے بیسیکلی سنگلٹن اور ڈیزائن پیٹرن کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یعنی آپ کی ہی بزنس لاجک ہے, یعنی آپ کا ہی ڈیٹا بیس کا انجن ہے, اور آپ کے ہی ڈیٹا بیس کے انجن کو ایکسیس کرنا ہے آپ نے سنگلٹن ڈیزائن پیٹرن کے تھرو. دیٹ از دا بیسک پرابلم جو میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ اس پہ تھوڑی سی برین اسٹارمنگ کریں, کیونکہ یہ آپ کو کسی بک میں نہیں ملے گا. اٹس ناٹ پارٹ آف اینی بک, یہ کسی بک کا میں نے پک نہیں کی ہے. نیدر یو ول فائنڈ اٹ ان اینی ریسرچ پیپر اور اینی ادر مٹیریل. یہ آئی وانٹ کہ آپ اس کو ٹرائی آؤٹ کریں, کہ دیٹ ول ہیلپ یو الاٹ. ہو سکتا ہے مے بی, ہو سکتا ہے دس کین ہیپن کہ یو ول کم اپ ود اے بیٹر سولوشن ود اے ڈفرنٹ ڈیزائن پیٹرن. ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی اور ڈیزائن پیٹرن اپلائی کر دیں ود اے بیٹر ریزلٹ. دا بیسک آبجیکٹو از کہ آپ کو ڈیٹا بیس انجن ہوگا, اور اس ڈیٹا بیس انجن کو آپ نے یونیک ایکسیس کروانا ہے, تاکہ جو کنیکشن پولنگ ہوتی ہے وہ بیسیکلی ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر آبجیکٹ نے اپنا ہی کنیکشن مینٹین نہ کیا ہو ڈیٹا بیس کے ساتھ. ایک باری ایک کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا ہو, اور اس ہی کنیکشن کے ذریعے ہم آپ کے بنائے ہوئے ڈیٹا بیس انجن کے تھرو ڈیٹا کو اسٹور, انسرٹ, اپڈیٹ, ڈیلیٹ یا جو بھی ہوتا ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ صرف بفور I will jump to the next topic, only one point I would like to maintain کہ میں آپ سے قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انسرٹ, اپڈیٹ اور ڈیلیٹ کی فنکشنلٹی کو بھی امپلیمنٹ کریں. وہ تو اس کے لیے تو آپ کو ڈیٹا بیس جو انڈر لائن ہوگا اس کی فنکشنلٹی پہ ریلائی کرنا پڑے گا. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انسرٹ, اپڈیٹ اور ڈیلیٹ کے ٹاپ کے اوپر جو ریفرنشیل انٹیگریٹی کے کانسٹینٹس ہوتے ہیں وہ آپ کی ایپلیکیشن اس کو بلڈ کرے, آپ کی ایپلیکیشن اس کو بنائے اور مینٹین کرے using the underlying insert, update, delete and select functionality of any particular database. اب اس میں آپ I would recommend کہ آپ Java MySQL یوز کر لیں, لیکن اگر جس میں آپ لوگ خود کمفرٹیبل ہوں .NET SQL Server یوز کر لیں, .NET MySQL یوز کر لیں, جس بھی انڈرلائنگ ڈیٹا بیس اور پروگرامنگ لینگویج میں یو پیپل آر کمفرٹیبل, I don't have any problem. آپ کو بیسیکلی اس پرابلم کا آپ نے سولوشن فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اینڈ ناؤ یو نو اے کپل آف ڈیزائن پیٹرنس, جس میں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہاں پہ کون سا ڈیزائن پیٹرن پرٹیکولرلی فٹ ان ہوتا ہے ٹو سالو دا پرٹیکولر پرابلم. اب اس ڈیزائن پیٹرن کے بعد, یعنی یہ جو ہم نے ڈیزائن پیٹرن سنگلٹن ڈیزائن پیٹرن کے اوپر ہم نے ابھی ڈسکشن کی ہے, دس از ناؤ فنش. ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو انیشیٹ دا ڈسکشن آن دا نیکسٹ ڈیزائن پیٹرن, نیکسٹ creational اور ڈیزائن پیٹرن, that is the prototype ڈیزائن پیٹرن. اب جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو creational کیٹیگری ہے ڈیزائن پیٹرنز کی, یہ بیسیکلی ڈیل کر رہی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے آبجیکٹ کریٹ ہوتا ہے, یعنی جس ملٹیپل طریقے سے یا جتنی بھی ویریشن ایگزسٹ کرتی ہے آبجیکٹ کریشن کے پروسیس کے اندر, ان ویریشنز کو ہم نے بیسیکلی کپل کرنے کی کوشش کی ہے ود respect to different design patterns, کہ جو different mechanisms exist کر رہے ہیں to create the different objects, یعنی different طرح سے جو ہم object create کر سکتے ہیں ان کو بیسیکلی ہم نے کور کیا ہے traditional design pattern کے اندر. اب جو اگلا ڈیزائن پیٹرن ہے یہ اب تھوڑا سا کمپلیکس ان اے سینس یہ ہے کہ جو سنگلٹن تھا وہ تو صرف ایک آبجیکٹ کی جو مینجمنٹ تھی اس کے لیے ہم نے یوز کیا تھا. اب جو پروٹوٹائپ ڈیزائن پیٹرن ہے اس کا جو انڈر لائن پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ وی وانٹ دوز آبجیکٹس, یعنی وی وانٹ ٹو کریٹ این آپٹیمائزڈ ورژن آف دا ایکسپینسو آبجیکٹ کریشن پروسیس. یعنی کچھ آبجیکٹس ایسے ہوں گے جو کہ ایکسپینسو ہوتے ہیں ان ٹرمز آف ٹائم, ان ٹرمز آف ریسورسز, ان ٹرمز آف میموری مینجمنٹ. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اس طرح کے آبجیکٹ کریٹ ہوتے ہیں جو کہ ہیوی آبجیکٹس ہوتے ہیں, جو ہیوی ویٹس ہوتے ہیں, ہیوی ویٹ آبجیکٹس ہوتے ہیں, اس طرح کے آبجیکٹس کی جو کریشن کا پروسیس ہے اس کو بیسیکلی ہم لوگ آپٹیمائز کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی سب سے جو ون آف دی کامنلی نون ہیوی ویٹ پروسیس از ٹو ہیونگ اے کنیکشن ود دا ریموٹ ہوسٹ. یعنی اگر ہم لوگ فار ایگزامپل لوکل سرور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ we need to establish a connection to the remote server which is lying somewhere in USA or UK. اب جو اس طرح کی پروسیسنگ ہوتی ہے it is very time consuming, number one. Number two, it is very resource intensive. Number three, it is heavily
memory prone. اس کا مطلب یہ ہے کہ we have to allocate یا we should allocate very memory processes to maintain this type of connection. اب جو پروٹوٹائپ اور ڈیزائن پیٹرن ہے وہ اس اسپیسیفک مسئلے کو ڈیل کرتا ہے کہ جو ایکسپینسو آبجیکٹ کریشن کے پروسیسز ہیں اس کو ہم کسی طریقے سے آپٹیمائز کر سکیں تاکہ ایسا نہیں ہو کہ ہر ایپلیکیشن اتنی ہی ایکسپینسو آبجیکٹ مینجمنٹ کر رہی ہے جو کہ ہم نے آلریڈی ایک دفعہ کریٹ کر دی ہے. یعنی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایکسپینسو آبجیکٹ کریشن کا پروسیس ہے وہ ایک مرتبہ ہو اور پھر ہم اس جو ایکسپینسو آبجیکٹ جو ہم نے کریٹ کی ہے ہم اس آبجیکٹ کو ری یوز کر سکیں بائی ہیونگ دا کانسیپٹ آف کلوننگ. اب جو کلوننگ کا کانسیپٹ ہے وہ بیسس فارم کرتا ہے پروٹوٹائپ اور ڈیزائن پیٹرن کی. پرابلم اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو جس طرح بتا دی کہ وی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دا ٹائم کنزیومنگ آبجیکٹ کریشن پروسیس یا جو بھی ٹائم کنزیومنگ اینڈ جو ایکسپینسو آبجیکٹ کریشن کا پروسیس ہے ہم اس کو بیسیکلی اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ناٹ ٹو زیرو obviously, بٹ وی وانٹ ٹو ریڈیوس اٹس یوزیبلٹی. یعنی ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہر آبجیکٹ بھی سیپریٹلی کریٹ ہو یا ہر ایپلیکیشن سیپریٹ آبجیکٹ کریٹ کرے فار دس ایکسپینسو میموری پروسیس. یعنی جو آبجیکٹ کریشن کا پروسیس ہے وہ ہم ایک مرتبہ کر لیں اینڈ وی شوڈ بی ایبل ٹو کریٹ اٹ فار ونس اینڈ دین وی شوڈ بی ایبل ٹو کلون اٹ. اب جو کلوننگ کا کانسیپٹ ہے, بفور آئی جمپ انٹو دا پروٹوٹائپ اور ڈیزائن پیٹرن, یعنی میں اس کی آپ سے کلاس ڈائیگرام کی ڈسکشن میں اسٹارٹ کروں, I would like to throw some light on the cloning. کلوننگ کیا چیز ہے؟ کلوننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے بیسیکلی ہم جو چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈپلیکیشن آف آبجیکٹس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی ہمارا ایک آبجیکٹ فار ایگزامپل اے اگر ہم نے نیو کی مدد سے کریٹ کر دی ہے, تو اب میں جاوا کی بات کر رہا ہوں, اور اگر ہم نے نیو کی مدد سے ایک آبجیکٹ کریٹ کر دی ہے, وی وانٹ ٹو ہیو این ادر آبجیکٹ بی with the same functionality which object A is processing. اس فنکشنلٹی کو بیسیکلی ڈپلیکیشن آف ہم لوگ بولتے ہیں, ہم ڈپلیکیشن بولتے ہیں, لیکن اب ڈپلیکیشن کو اچیو کرنے کے لیے جاوا کے اندر دیر از نو سچ میکنزم. یعنی آپ کے دماغ میں جو سب سے پہلی چیز آئے گی وہ یہ آئے گی کہ ہم ایک آبجیکٹ کریٹ کر کے اس کو اسائن کیوں نہیں کر دیتے دوسرے آبجیکٹ کو. لیکن جب ہم ایک آبجیکٹ کو دوسرے آبجیکٹ کو اسائن کرتے ہیں تو اسائنمنٹ آپریٹر بیسیکلی ریفرنس کو ڈپلیکیٹ کرتا ہے, آبجیکٹ کو ڈپلیکیٹ نہیں کرتا. یعنی آبجیکٹ اے جس میموری لوکیشن کو پوائنٹ کر رہا ہے, اگر ہم نے آبجیکٹ بی کو بھی آبجیکٹ اے کے ایکولنٹ کر دیا, یعنی ہم نے لکھ دیا اے از اکول ٹو بی یا بی از اکول ٹو اے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آبجیکٹ اے پوائنٹ کر رہا ہے, یعنی جو آبجیکٹ اے کا ریفرنس ہے یا جو اس کے پاس میموری کا ایڈریس ہے, وہی میموری کا ایڈریس یا وہی ریفرنس آبجیکٹ بی کے پاس آ جائے گا. یہ دس پروسیس از ناٹ بیسیکلی ڈپلیکیشن, یہ ڈپلیکیشن نہیں ہے, یہ بیسیکلی ریفرنسنگ ہے. ہم ریفرنس کو ڈپلیکیٹ ہم لوگ کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف دا ایکول آپریٹر, یعنی ایکول ٹو کا جو آپریٹر ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے ہم لوگ ریفرنس کو ڈپلیکیٹ کرتے ہیں, ناٹ دا آبجیکٹ. لیکن جو ہم چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹ کاپی آف دا ایلیمنٹس اینڈ دا میموری. یعنی میموری سے میری مراد یہ ہے کہ جو بھی ایلیمنٹ ایک آبجیکٹ کے اندر لائی کر رہے ہیں اس کی ایک کلون بن جائے, ایک کاپی بن جائے. ڈپلیکیشن یعنی جو آبجیکٹ اے ہے اسی طرح کا جو اسٹرکچر ہے آبجیکٹ اے کا وہ ریپلیکیٹ ہو جائے. اسائنمنٹ آپریٹر سے کبھی بھی آبجیکٹ کا اسٹرکچر ریپلیکیٹ نہیں ہوتا, صرف ایڈریس ڈپلیکیٹ ہوتا ہے جہاں پہ وہ اسٹرکچر فزیکلی لائی کر رہا ہے میموری کے اندر. تو یہ بیسیکلی آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ جو اسائنمنٹ آپریٹر ہے اٹ از ناٹ آبجیکٹ کاپنگ, بیسیکلی دس از بیسیکلی ریفرنس کاپنگ. اگر میں آپ کو تھوڑا ہم لوگ لیمن کے ٹرم میں بات کر لیں, لیکن جو جاوا کے اندر ایک فنکشن موجود ہے, کلون کا فنکشن ہمیں پرووائڈ کیا ہوا ہے جاوا نے, جس کا کام یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ایک آبجیکٹ کے کانٹینٹ کو کاپی کر کے دوسرے آبجیکٹ میں پلیس کر دیتا ہے, جو کہ ایکچولی ہم لوگ چاہ رہے ہیں. یعنی آبجیکٹ ڈپلیکیشن کو اچیو کرنے کے لیے جاوا کے اندر ایک کلون کا میتھڈ اویلیبل ہے which actually deal with the process of duplication. اب جو ڈپلیکیشن ہے وہ ڈفرینٹ لیولز کی ہو سکتی ہے, جو کہ ہم
ابھی آگے ڈسکس کریں گے. لیکن آپ کو تھوڑا اسٹرکچر سمجھ آ جانا چاہیے کہ کلون کا جو میتھڈ ہے وہ کہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے. کلون کا میتھڈ ایک جو اس کی بیس کلاس ہے وہ آبجیکٹ بیس کلاس ہے, یعنی آبجیکٹ از اے بیسک کلاس جس میں یہ میتھڈ لائے کرتا ہے. یعنی جو کلون کا میتھڈ ہے وہ آبجیکٹ کلاس سے ہم لوگ یعنی آبجیکٹ ڈاٹ کلون لکھیں گے تو یہ میتھڈ کال ہو جائے گا. اور اس میتھڈ کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ول گیو یو دا کلوننگ آف دا آبجیکٹ ایسوسیٹڈ ود اٹ. یعنی ہم اس میتھڈ کو جس بھی آبجیکٹ کے ساتھ کال کریں گے تو اس آبجیکٹ کی ایک کاپی یہ ریٹرن کر دے گا, اس آبجیکٹ کی ایک کلونڈ کاپی یہ جو میتھڈ ہے وہ ریٹرن کر دے گا ٹو دا کالنگ آبجیکٹ یا ٹو دا کالنگ جو ہمارا جو بھی ہماری کالنگ پارٹی ہوگی اس کو ایگزسٹنگ جو میکانزم ہوگا اس کا یہ ایک ڈپلیکیٹڈ ورژن ریٹرن کر دے گا. اب جو کلوننگ ہے اس کا ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ ہمیں ڈپلیکیشن کی فنکشنلٹی پرووائڈ کرتا ہے. لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے سب سے بڑا کہ جس طرح کا آبجیکٹ کلوننگ کے ذریعے ریٹرن ہوتا ہے, یعنی جب ہم نے یہ میتھڈ کال کیا جو کلون کا میتھڈ ہے, obviously جو کلون کا میتھڈ ہے وہ ہمیں کچھ آبجیکٹ ریٹرن کرے گا. یہ ہمیں بیسیکلی آبجیکٹ ہی ٹائپ کا آبجیکٹ ریٹرن کرتا ہے. یعنی اگر میں نے فار ایگزامپل کلاس اے کے آبجیکٹ کو کلون کرنا ہے اینڈ آئی ایم یوزنگ دا میتھڈ کلون ود کلاس ایز آبجیکٹ, یعنی میں نے لکھا اے ڈاٹ کلون فار ایگزامپل, جو جس طرح کا آبجیکٹ کلون کا میتھڈ ریٹرن کرے گا وہ کلاس اے ٹائپ کا نہیں ہوگا انفارچونیٹلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس ٹائپ کا میتھڈ کلون میتھڈ ہمیں ریٹرن کرے گا that type is not the type what we want. یعنی میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ we have to type cast the returned object. جس بھی طرح کا آبجیکٹ کلون ہمیں ریٹرن کرے گا جو کہ آبجیکٹ ٹائپ کا آبجیکٹ ہوگا, یعنی آبجیکٹ ہی ہماری کلاس ہے اور آبجیکٹ ہی ہمیں ریٹرن ہو رہا ہے. تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا کنفیوز نہیں ہونا کیونکہ جو کلون کی بیس کلاس ہے اس کا نام بھی آبجیکٹ ہے اور جو چیز کلون ریٹرن کرتا ہے وہ بھی ایک آبجیکٹ ہے. تو آبجیکٹ کلاس کا ایک آبجیکٹ کلون ہمیں ریٹرن کرتا ہے, دیٹ از اے جنیرک آبجیکٹ, یعنی دیٹ از ناٹ اسپیسیفک ٹو دا اینی پرٹیکولر کلاس. تو وی نیڈ ٹو ٹائپ کاسٹ اٹ, وی نیڈ ٹو آبجیکٹ کاسٹ اٹ, یعنی جس بھی کلاس کے اندر ہم اسے ٹائپ کاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی ہم جس بھی کلاس کا آبجیکٹ ریٹرن کروانا چاہ رہے ہیں انڈائریکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں ہمیں اس کلاس کے آبجیکٹ کے ساتھ اس کو ٹائپ کاسٹ کرنا پڑے گا. یہ اس کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے. لیکن جو ٹائپ کاسٹنگ کے رولز آپ نے پڑھے ہوں گے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اندر یا جتنی بھی آپ نے باقی کورسز میں ٹائپ کاسٹنگ پڑھی ہوگی, دیٹ از ناٹ اے ویری بگ ڈیل. وہ سمپل چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جاوا کے اندر ڈپلیکیشن کی فنکشنالٹی اچیو کرنے کے لیے کلون کا میتھڈ اویلیبل ہے. دس از پوائنٹ نمبر 1. دوسری جو چیز ہم نے خیال رکھنا ہے when we are implementing the cloning method in Java, that is کہ جو کلوننگ کا میتھڈ ہے یہ ایکسیپشن تھرو کرتا ہے. یعنی ہمیں ہمیشہ اس کو ٹرائی اینڈ کیچ بلاک کے اندر اس کو لکھنا پڑے گا. وہ اسی لکھنا پڑے گا کہ جب بھی ہم اس میتھڈ کو کال کریں گے, جو کلون کا میتھڈ ہے, جب بھی اس کو کال کریں گے تو یہ اگر سکسیسفلی کال نہیں ہوا تو اٹ ول تھرو این ایکسیپشن. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ when we will be using the clone method, we need to take care of two things. Number one, explicit type casting. یعنی میرا مطلب جو ابھی میں نے ڈسکشن کی ہے کہ جو بھی آبجیکٹ ریٹرن کرے گا کلون وہ ہمیشہ آبجیکٹ کلاس کی طرح کا آبجیکٹ ہوگا, یعنی جس کو ہم لوگ جنیرک کلاس بولتے ہیں. جنیرک آبجیکٹ ریٹرن کرے گا کلون کا میتھڈ. دس از پوائنٹ نمبر 1. اینڈ پوائنٹ نمبر 2 از کہ جو کلون کا جو میتھڈ ہے اٹ ول بی تھروئنگ این ایکسیپشن. وی نیڈ ٹو کیچ دیٹ. یعنی دو چیزیں ہمیں دماغ میں رکھنی ہے, ایک ایکسپلسٹ ٹائپ کاسٹنگ, دوسرا کہ جو ایکسیپشن جو کلون کا میتھڈ ریز کرے گا وی نیڈ ٹو کیچ اٹ. یعنی انڈائریکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وی نیڈ ٹو انکلوز آر کلون میتھڈ ود ان ٹرائی اینڈ کیچ. یعنی ٹرائی اینڈ کیچ کا جو بلاک ہوتا ہے
ایکسیپشن ہینڈلنگ کے لیے ہمیشہ جو اس کی کال ہوگی کلون میتھڈ کی وہ ہمیں اس ٹرائی اینڈ کیچ جو بلاک ہوگا ہمیشہ اس میں انکلوز کرنی پڑے گی. اگر ہم اس کال کو اس بلاک میں انکلوز نہیں کریں گے وی کین ناٹ ہیو اے سکسیسفل میکنزم فار دا کلون میتھڈ. اب یہاں پہ کلوننگ کا جو بیسک کانسیپٹ تھا جاوا کے اندر وہ تو ہم نے اب ڈسکس کر لیا. اب اس کے جو بعد کا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بیسیکلی ملٹیپل کیٹیگریز ایگزسٹ کرتی ہیں کلوننگ کی, یا یوں کہہ لیں لیول آف کلوننگ ایگزسٹ کرتا ہے, جو کہ which I would want کہ ہم لوگ پروٹوٹائپ اور ڈیزائن پیٹرن کی ڈسکشن سے پہلے اس کو ہم لوگ تھوڑا سا گو تھرو کر لیں. بیسیکلی 2 ٹائپ کی کیٹیگریز ایگزسٹ کرتی ہیں کلوننگ میں. جس طرح کی کلوننگ کی بات میں نے ابھی آپ سے کی, یعنی جو اسٹینڈرڈ میکنزم کلون میتھڈ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں شیلو کاپی. ایک شیلو کاپی کا کانسیپٹ ہے اور دوسرا ہے یعنی ایک شیلو کاپی جو ہمیں بلٹ ان فارم میں ہمیں دیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری پیرنٹ کلاس ہے یا جو ہماری فرسٹ لیول آف آبجیکٹس ہیں اس کی ڈپلیکیشن تو ہو جاتی ہے, لیکن جو دوسرے لیول کے آبجیکٹس ہیں اسی آبجیکٹ کے اندر کوئی اور آبجیکٹ بھی ہم نے کال کیا ہوا ہے تو اس کی ڈیٹا ڈپلیکیشن نہیں ہوتی. یہ تو ہوتی ہے شیلو کاپی. دوسری ہوتی ہے ڈیپ کاپی. ڈیپ کاپی کا مطلب یہ ہوتا ہے اینڈ ٹو اینڈ ڈیٹا کاپی کرنا. اینڈ ٹو اینڈ ڈیٹا کاپی سے مراد میری یہ ہے کہ لیول 1 کا جو آبجیکٹ ہے اس کی ڈپلیکیشن بھی ہوگی اور جو لیول 2 کا آبجیکٹ ہے اس کی ڈپلیکیشن بھی ہوگی. اب یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا میں کمپیریزن کر کے بتانا چاہوں گا کہ جو شیلو اینڈ ڈیپ جو کاپی ہے ہاؤ دے آر ریلیٹڈ ٹو دا کلوننگ میتھڈ. جو شیلو کاپی ہے وہ تو ہم اس کو اسٹینڈرڈ وے آف کاپنگ بولتے ہیں یا اسٹینڈرڈ وے آف کلوننگ بولتے ہیں, جو کہ ہمیں جاوا کا جو کلون میتھڈ ہے وہ ہمیں اس کی فنکشنلٹی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. لیکن جو ڈیپ کاپی ہے اس کا کوئی اسٹینڈرڈ وے آف میکنزم جاوا کے اندر موجود نہیں ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے اندر یوٹیلائز تو کلون میتھڈ ہی کرتے ہیں, ہم اس کی جو فنکشنلٹی ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے یوز تو ہم لوگ کلون کا میتھڈ ہی کرتے ہیں, لیکن کلون کے میتھڈ کو یوز کرنے کے علاوہ ہم اس کے اندر 1-2 ویریشنز بھی ڈسکس کریں گے. ویریشن سے میری مراد یہ ہے کہ جو ڈیپ کاپی کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اینڈ ٹو اینڈ کاپی کر دینا, یعنی جتنے آبجیکٹ کے اندر انڈر لائنگ آبجیکٹس بھی ہیں, یعنی اگر ایک آبجیکٹ کے اندر دوسرا آبجیکٹ بھی کال ہوا ہے یا دوسری کلاس کا آبجیکٹ بھی کال ہوا ہے تو نہ صرف پیرنٹ کلاس کو ڈپلیکیٹ کرو, ساتھ ساتھ اس کی جو چائلڈ کلاس ہے یا کسی دوسری کلاس کا آبجیکٹ اس کے اندر اگر کال کیا ہوا ہے تو وہ انڈر لائن جو آبجیکٹ جس کو ہم لوگ لوور لیول آبجیکٹ بولتے ہیں اس کو بھی کاپی کر دو. تو یہ بیسیکلی روٹ لیول کاپنگ ہے کہ پورے کے پورے روٹ ہی کاپی کر دو. تو جب روٹ کاپی کر دیں گے تو اس کی جو انڈر لائن چیزیں ہیں وہ آٹومیٹیکلی کاپی ہو جائیں گی, جس کو ہم لوگ اینڈ ٹو اینڈ کاپنگ بولتے ہیں. تو جو پروٹوٹائپ اور ڈیزائن پیٹرن ہے یہ بیسیکلی کاپنگ کے کانسیپٹ کے اوپر بیس ہے. کون سی ٹائپ کی کاپی ہم نے کرنی ہے, یعنی شیلو کاپی کرنی ہے یا ڈیپ کاپی کرنی ہے, یہ ہمیں پروٹوٹائپ اور ڈیزائن پیٹرن نہیں ہمیں اسپیسیفائی کرے گا. دس از آر اون ڈسکریشن, دس از آر اون ڈیسیژن دیٹ اپ ٹو واٹ لیول آف کاپنگ وی وانٹ ٹو ڈو. آج کے لیکچر کے لیے ہم ڈسکشن یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. جسٹ ا ریکیپ, آج کے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی سنگلٹن ڈیزائن پیٹرن کی ایک ایگزامپل کو ہم نے ڈسکس کیا وتھ سم ویریشن. اس کے بعد ہم نے جو پروٹوٹائپ اور ڈیزائن پیٹرن ہے اس کے اوپر اپنے ڈسکشن کو ہم نے انیشیٹ کی ہے, اور ہم نے بیسیکلی کلوننگ کا جو کانسیپٹ ہے جاوا کے اندر ود رسپیکٹ ٹو کاپنگ, کیونکہ جو پروٹوٹائپ ڈیزائن پیٹرن ہے وہ کاپنگ کے کانسیپٹ کے اوپر بیس کرتا ہے, اور وی وانٹ ٹو اچیو ا کاپنگ آف این آبجیکٹ ود دا ہیلپ آف کلوننگ, جو کہ جاوا کے اندر فنکشنلٹی اویلیبل ہے, یعنی ایک میتھڈ اویلیبل ہے آبجیکٹ بیس کلاس کا میتھڈ اویلیبل ہے. وی وانٹ ٹو یوز دیٹ. 2 ٹائپ کی کاپنگ میں نے آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کی ہے, ایک شیلو کاپی اور ایک ڈیپ کاپی. اگلے لیکچر میں آئی ول ڈسکس دیز 2 کانسیپٹ, یعنی شیلو کاپی اینڈ ڈیپ کاپی ود ہیلپ آف ایگزامپل, تاکہ آپ کو تھوڑا سا اور ڈیمونسٹریٹ ہو جائے کہ میں آپ سے آج میں نے کیا ڈسکشن انیشیٹ کی ہے. تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.